मैं ये सब कुछ एक बार फिर नहीं कर सकती। डॉक्टर ने मना किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मुझे काफ़ी कमज़ोरी हो जाएगी। मेरा पूरा वजूद दुख रहा है। मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। मैं मज़ीद अपने ऊपर जुल्म नहीं कर सकती। घबराते हुए इसने अपने बाजू दबाकर थके थके अंदाज में ये अल्फाज कहे थे। सामने खड़ा वो शख्स घूर कर इसे देख रहा था। फिर कहने लगा, भाड़ में गई तुम और भाड़ में गया तुम्हारा वो डॉक्टर जिसने तुम्हें ये पट्टियां पढ़ाई हैं। चुपचाप मेरे बच्चे को दूध पिलाओ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आजकल ऐसे कौन से डॉक्टर आ चुके हैं जो इस तरह की खराफात फैला रहे हैं। और वैसे भी अगर तुम्हें कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी हड्डियां चटक कर टूट भी रही हैं, तो मुझे क्या? मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया है कि मेरा बच्चा बाहर का बाजारी दूध नहीं पिएगा। इसे एक माँ के वजूद से ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है और वो तुम ही पूरी कर सकती हो, क्योंकि तुमने इसे जन्म दिया है। अब मैं इसके लिए दूसरी माँ नहीं ला सकता। समझ में आया तुम्हें? चुपचाप तुम इसे अभी के अभी मेरे सामने फीड करवाओगी। घबराते हुए बिस्मिल ने शहीर की तरफ देखा था। घबराते हुए ही सही, लेकिन कपकपाते हुए लबों से कहने लगी, क्यों? जब आप अपने रूह की तस्कीन के खातिर बाहर से लड़कियां लाकर यहाँ मेरे कमरे में मेरे सामने इनके साथ गलत कर सकते हैं, तो इसके लिए किराए पर माँ क्यों नहीं ला सकते? किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप मुझे? गलती क्या है मेरी? सिर्फ ये कि मैं आपके घर में 2 पैसे कमाने के लिए आई थी। बिस्मिल ने डरते डरते ये अल्फाज कहे थे। इसका बदन इस वक्त सचमुच टूट रहा था। कम उम्री में एक बच्चे को जन्म देना और फिर इसे ग़िज़ाई नशोनुमा भी देना इसके लिए आसान नहीं था। मगर सामने खड़ा वो पत्थर दिल शख्स कहाँ समझता। आंखों में मोटे मोटे आंसू आए थे। शहीन ने दीदे फाड़ कर इसे देखा। फिर कहने लगा, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। इतनी औकात हो गई है तुम्हारी कि मेरे सामने अपनी जबान चला सको। शायद पुराने दर्द भूल चुकी हो जो मैंने तुम्हारे जिस्म पर ही नहीं बल्कि रूह तक पहुंचाए थे। इस वक्त मेरा बच्चा रो रहा है। तुम इसे दूध पिलाओगी। बाकी बातें मैं तुमसे इसके बाद डिस्कस करता हूँ। ये बात जो तुम्हें अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है ना, कि मैं तुम्हारे सामने और औरतों के साथ वक्त गुजारता हूँ, तो ठीक है, फिर आज रात तैयार रहना। शहीद तुम्हारे साथ आज की रात रंगीन करेगा, मगर अपने अंदाज में। तुम्हें बीवी होने का फ़र्ज़ भी तो निभाना है। बच्चे को वो उठा तो चुकी थी, मगर शहीर की अल्फाज सुनकर इसके रोम रोम में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। 1 साल पहले जो कुछ शहीर ने इसके साथ किया था, वो अभी तक भूली नहीं थी। अभी भी लगता था जैसे अभी कल की बात है। शहीर इसके बेहद करीब आ चुका था। इतना करीब कि शहीर की गर्म सांसें इसके चेहरे पर रक्स करती हुई महसूस हो रही थी। अपना चेहरा इसके चेहरे के बेहद करीब लाकर कहने लगा कि आज रात तैयार रहना। मैं 1 साल पहले वाली वो हसीन रात एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। इस बार तो मेरे तुम पर हक भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। मगर हाँ, इस वक्त मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है। शाबाश, इसे तुम मेरे सामने ही फीड करवाओगी। शहीर के अल्फाज अपने कान के करीब सुनकर वो घबराई थी। हड़बड़ाकर कहने लगी कि मैं इसे दूसरे कमरे में ले जाकर फीड करवा लूंगी। इससे पहले भी करती थी। मुझे आपके सामने ऐसा कुछ भी नहीं करना। इसके सुर्ख चेहरे को देखकर शहीर अंदर ही अंदर लुत्फ अंदोज भी हो रहा था, मगर दिल में एक जलन थी जो बार बार इसे तड़पा रही थी। इस लड़की की वजह से इसे जो कुछ सहना पड़ा था, वो इतनी आसानी से भूलने वाला नहीं था। शहीर ने इसका बाजू पकड़ा और बेड पर बिठाया था। गोद में मौजूद अरसल बिलक बिलक कर रो रहा था और वो इसके सामने स्टूल खींच कर बैठ गया। कहने लगा कि अब तुम कुछ करोगी या मैं करूं? मगर शर्म के मारे कभी शहीर को देखती तो कभी इस बच्चे को। इससे पहले इसने बच्चे को इसके सामने फीड नहीं करवाया था। आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। कहने लगी कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मगर शहीर की आंखों में उतरने वाले गुस्से को देखकर वो सहम चुकी थी। हर बार हमेशा वो अपनी खूनख्वार नजरें दिखाकर इससे अपना मतलब पूरा करवा लेता था। आज भी ऐसे ही कर रहा था। इधर आंखों से आंसू बह रहे थे, पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। इस जैसी नाजुक मासूम कम उम्र लड़की के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था जितना तकलीफ दा मराहिल से वो गुजर चुकी थी।
ارسل جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل روئے جا رہا تھا، جیسے ہی اپنی ماں کی گود میں آیا تو فوراً چپ ہو چکا تھا۔ شہر پاس ہی بیٹھا اپنے بچے کو سیر ہوتا دیکھ رہا تھا، جب اس کی نظر ایک بار پھر بڑی فرصت سے بسمل کے وجود پر گھومنے لگی۔ گھبراتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکائے بچے کو فیڈ کروانے میں مصروف تھی، اور وہ اپنی نظریں اس کے پورے وجود پر گردش کرتا ہوا ایک بار پھر خود کو سرشاری میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کو اپنے وجود پہ گھومتا دیکھ کر وہ اپنی بڑی سی چادر کو خود پر ٹھیک کرنے لگی۔ جس پل شہیر نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، اگلے ہی پل کہنے لگا، ویسے تم بھی کمال کرتی ہو، لڑکی جس وقت اپنا آپ چھپانا چاہیے تھا تب تو چھپایا نہیں تھا، تب تو میرے سامنے ادائیں دکھایا کرتی تھی، اور اب جب میرا تم پر حق ہے تو دیکھو کیسے خود کو مجھ سے چھپا رہی ہو، جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ بسمل نے لرزتی ہوئی پلکوں سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کڑوی تو وہ ویسی ہی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے کہاں خبر تھی کہ آپ جیسے شریف دکھنے والے در حقیقت اپنے اندر ایسی درندگی لیے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ جیسا علی شان محلوں میں رہنے والا لڑکا اندر سے اس قدر کمزرف ہو سکتا ہے کہ گھر میں مجبوری کے تحت آئی لڑکی کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دے گا، تو میں کبھی بھی اس گھر میں قدم نہ رکھتی۔ 1 سال گزر چکا تھا، مگر اس کے باوجود دونوں کے دل میں موجود وہ کڑواہٹ کبھی بھی ختم نہیں ہو پائی تھی۔ بسمل کے الفاظ سن کر شہیر کے اندر ایک بار پھر جذباتی پن کا کیڑا بیدار ہو چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے زبان چلاتی بسمل ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی تھی۔ کہاں لڑکیاں جس کے حسن پر مرتی تھی اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور کہاں یہ عام سی لڑکی اس کے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ اگر اسے اپنے بیٹے کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ کب کا گھر سے نکال چکا ہوتا۔ بچے کو سلانے کے بعد بسمل نے اسے وہیں بیڈ پر لٹایا۔ اس پر کمبل ٹھیک کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں سے جانے لگی تو شہیر اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی جانب رخ کر چکا تھا۔ اپنا نچلا لب کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، ویسے جو بھی ہے تم ہو بڑی خوبصورت، تمہاری سانولی تیکھی رنگت پر تو بار بار نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے، بار بار جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس حسین رات کے بعد ایک اور رات گزار لوں، مگر کمبخت جب یہ یاد آتا ہے نا کہ تم میری بیوی بنا دی گئی ہو، جی چاہتا ہے کہ تمہارے سر میں اپنے پسٹل کی 6 کی 6 گولیاں اتار کر رکھ دوں۔ تمہارے وجود سے اٹھنے والی مہک مجھے ہر بار تمہارا دیوانہ کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوا تھا، اپنے چہرے کو اس کی گردن کے قریب لا کر اس کے سرشاری میں ڈوبنے لگا۔ جب ایک جھٹکے سے اس نے شہیر کو خود سے دور کیا، خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ گھبرا کر کمرے سے یوں بھاگی جیسے وہ اس کے شوہر نہ ہو بلکہ اس کی عزت پر حملہ آور ہونے والا کوئی راہ چلتا شخص ہو۔ وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی، دوپٹہ اس کا زینوں پر پھیلا ہوا تھا۔ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ اس کے سامنے اس وقت شرچیل آفندی صاحب آ چکے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوئی جیسے اس نے آخری زینہ اترا تو اگلے ہی پل وہ ایک مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ گھبرا کر اس نے سامنے دیکھا، لاٹھی کے زور پر چلتے ہوئے شرچیل آفندی ایک پل کو لڑکھڑائی تھی۔ امید تھا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتے اور گر جاتے، مگر فوراً بسمل نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اوہ دادا جی، آپ سوری، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں معذرت خواہ ہوں، معاف کر دیجیے گا۔ ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ بول رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگے، ارے بسمل بیٹا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مگر یہ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں دکھ رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ بھی تشویش زدہ نظروں سے سیڑھیوں کے اوپر کی طرف دیکھنے لگے تھے، جہاں پر غصے سے شہیر وارد تو ہوا تھا، لیکن جب سامنے بسمل کو دادا جی کے ساتھ دیکھا تو فوراً اس کی ساری ہوا نکل چکی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ان کے پاس ہی آ چکا تھا۔ جب ماتھے پر بل ڈال کر بسمل کو دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا ہے بیٹا؟ اس کھوتے نے تمہیں پھر تو کچھ نہیں کہا؟ اگر کہا ہے تو بتاؤ، جی تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے سنے جانے والی ساری دھمکیاں دادا جی کو بتا دے، مگر لحاظ کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں دادا جی، میں تو بس ایسے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی، آپ کو کچھ چاہیے تو
وہ ایک کھا جانے والی نظر شہیر پر ڈالنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ کچن میں بلا وجہ ہی وہ برتنوں کی کھٹر پٹر کر رہی تھی۔ بس کسی بھی طرح وہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود محبت اور اپنائیت کیا ہوتی ہے وہ اپنے دل میں سما ہی نہیں پائی تھی۔ ایک جانب کو وہیں کچن کے فرش میں گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سبھی ملازم وہاں سے جا چکے تھے۔ گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا اور وہ گھٹنوں پہ سر رکھے ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ماضی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا۔ 1 سال پہلے کا وقت کتنا فرق آ چکا تھا اس میں۔ 1 سال پہلے وہ کیسی تھی اور اب کیسی تھی۔ حلق میں یہ سوچ سوچ کر کانٹے چبھنے لگے۔ وہ آنکھیں مون چکی تھی اور آنسوں کو گالوں پر بہنے دینے لگی۔ ارے او بسمل، کہاں گھوم رہی ہے تو؟ ادھر آ کر یہ صحن سے جھاڑو لگا دے۔ تجھے لاکھ بار کہہ چکی ہوں کہ جھاڑو پونچھا کرنا سیکھ لے۔ کل کو میرے ساتھ صاحب جی کی حویلی چلنا۔ ارے میرے ساتھ جھاڑو پونچھا کروائے کی تو 2 پیسے ہاتھ میں آئیں گے، مگر تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، تجھے تو کھیل کود سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ لکڑیوں کے چولہے سے کوئلہ نکال کر زمین پر آڑی ترچھی لکیریں بنا کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ جب ماں کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، بالوں کی چٹکیاں کو ایک ادا سے پیچھے ہٹا کر کہنے لگی، کیوں اماں، خود تو تم پڑھی لکھی ہو نہیں؟ ساری زندگی ان چودھریوں اور بڑے لوگوں کی حویلیوں میں جھاڑو پونچھا کرتے ہوئے گزار دیا۔ تم واحد ماں ہوگی جو بجائے یہ سوچنے کی کہ اپنے بچوں کا مستقبل کیسے سنواروں، انہیں بھی اپنے جیسے ہی گرے ہوئے کاموں میں لگا رہی ہو۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، میں نے لوگوں کی جوتے سیدھے نہیں کرنی، بس پڑھ لکھ کر میں بھی لاکھوں میں کماؤں گی، اور پھر تمہیں بھی یہ نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے مٹی کی ٹھیکری کو پاؤں سے مار رہی تھی اور ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی ماں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ 8 جماعتیں پڑھ رہی ہے، وہی کافی ہے تیرے لیے، سمجھ میں آیا؟ تیرے یہ پیپر ہو جائیں، اس کے بعد تیرا اسکول جانا بند ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر بھی بسمل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے 10ویں تک پڑھنے دیا تھا۔ پورے اسکول میں اس نے اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ ہیڈ ماسٹر جی نے خود کہا تھا کہ میں شہر میں بڑے کالج میں اس کا وظیفہ لگوا دوں گا، یہ مفت میں پڑھائی حاصل کر لے گی۔ مگر یہ سن کر رشیدہ خاتون نے فوراً ماتھے پہ بل ڈال لیے تھے، کمر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی، ارے ہیڈ ماسٹر جی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کرے یا پاکستان میں ہی اول آ جائے، ہم جیسے غریبوں کو یہ پڑھائی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ پڑھ لکھ کر کیا کر لے گی؟ آگے جا کر پھر رشوت خوری کا ہی نظام چلے گا۔ وہ جو پیسے میں اس کی پڑھائی پر لگاؤں گی، وہی وقت میرے ساتھ امیروں کے گھر جا کر برتن مانج لے گی تو 2 پیسے ہی ہاتھ میں آئیں گے نا۔ اس وقت وہاں پر بسمل کی سہیلیاں بھی موجود تھیں۔ اس کی ماں کی بات سن کر وہ اس کا مذاق اڑانے لگی اور وہ روتے ہوئے گھر بھاگ گئی۔ گھر میں رہ کر دھیرے دھیرے وہ کام کاج تو سیکھ چکی تھی، لیکن کبھی بھی گھر سے باہر قدم نکالنے کا سوچا نہیں تھا۔ رشیدہ بیگم کی طبیعت جب خراب رہنے لگی تو مجبوراً اپنی ماں کے ساتھ اس نے آفندی خاندان کے ہاں جا کر صاف صفائی کرنے کا سوچا تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ 25 سالہ شہیر آفندی اس وقت لاؤنج میں موبائل پر لڑکی کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف تھا۔ اپنی ٹانگ کے سامنے میز پر ٹکائے وہ لڑکی سے رومانوی گفتگو کر رہا تھا، جو بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ ڈارلنگ، جو کہو گے کرنے کو تیار ہوں، مگر پلیز تم اس انوشا کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جاؤ گی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے پاس تمہارے لیے خاص پلان ہے، اگر کہو گے تو ہم ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ ہوٹل میں بھی چلیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں اس سے میسیجز پر کر رہی تھی، اور شہیر اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے اس کی اس بات پر ہنس رہا تھا۔ اتنا گھمنڈ تو اس سے خود پر ضرور تھا، کسی لڑکیاں ڈھونڈنی نہیں پڑتی تھی، بلکہ خود ہی اس کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ ابھی وہ اس سے بات ہی کر رہا تھا کہ جب ایک پہاڑ نما وجود اس کے سر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر سامنے دیکھا تو سامنے رشیدہ بیگم کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہنس کر کہنے لگی، السلام علیکم صاحب جی، بڑی بیگم کدھر ہے؟ ماتھے پہ بل ڈال کر وہ کہنے لگا، یہ ہر وقت تمہارے دانت منہ سے باہر ہی کیوں رہتے ہیں؟ جب دیکھو بتی سی باہر دکھا رہی ہوتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں میں دیکھ کر جیب سے پیسے نکال کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا کہ جاؤ رشیدہ بی بی عیش کرو؟ ایک دفعہ میرا کہا سمجھ میں نہیں آتا؟
میرے سامنے سیریس رہا کرو۔ وہ جو لاؤنج میں داخل ہوتے ہی شہیر کو دیکھ چکی تھی۔ ایک پل کو اسے دیکھ کر تو وہ پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ کہاں وہ پکی سی رنگت کی چھوئی ہوئی سی لڑکی، معصومیت اور شرارت ایک ساتھ اس میں پنپتی رہی، مگر اس نوجوان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ضرور تیز ہوئی تھی۔ وہ خود کو اپنی ماں کے پیچھے چھپا کر کھڑی تھی۔ شہیر کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، مگر اپنی ماں کی یوں بے عزتی ہوتی سن کر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اگلے پل اپنی ماں کے پیچھے سے نکل کر ماتھے پہ بل ڈال کر اسے دیکھنے لگی، مگر تب تک شہیر دوبارہ سے اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اوپر کمرے میں ہے امی، مگر ہاں اس سے پہلے میرے لیے چائے بنا دو۔ تو رشیدہ جھٹ سے کہنے لگی کہ ہاں صاحب جی، میری بیٹی آئی ہے نا، وہ دے گی بنا کر آپ کو چائے۔ جاؤ بیٹا، جا کر صاحب جی کے لیے چائے بنا کے لاؤ، اور ہاں چینی کم ڈالنا، صاحب جی کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک اور وجود وہاں پر کھڑا ہے، شہیر نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے سیدھا کچن میں گئی تھی۔ شہیر کو لگا کہ شاید اپنی ماں کی طرح بے ڈھنگی سی دکھنے والی لڑکی ہوگی، مگر چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر اس کم عمر لڑکی کو دیکھا تو جیسے ایک پل کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ کب سے اس کی خواہش تھی کہ کم عمر لڑکی اس کی زندگی میں آئے اور وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرے۔ نہ جانے کم عمر لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا چسکا اسے کہاں سے پڑا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کپ کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر اس نے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ پر پھیری تھیں۔ کہنے لگا کون ہو تم؟ پہلے تو کبھی تمہیں یہاں پر نہیں دیکھا۔ جی تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ کہتی وہی ہوں جس کی ماں کی کچھ دیر پہلے بے عزتی کر رہے تھے۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ پیسے کمانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی ماں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی نظریں اور باتیں برداشت کر رہی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکے۔ ابھی شہیر مزید کوئی بات اس سے کرتا کہ سامنے کمرے سے فاخرہ بیگم باہر نکلی تھی۔ ایک ترچھی نظر شہیر اور اس لڑکی پر ڈالی، اپنے بیٹے کو اس کے چہرے پر یوں نظر مرکوز دیکھی تو گلا کھنکار کر وہ وہاں پر آئی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر شہیر فوراً اپنے چہرے پر سنجیدگی لا چکا تھا۔ فاخرہ بیگم کو دیکھ کر وہ چلتی ہوئی فوراً ان کے پاس آئی اور سلام کرنے لگی۔ بلا شبہ وہ ایک پرکشش شخصیت کی مالک تھی، سادگی میں بھی، پھٹے پرانے پیون زدہ کپڑوں میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ فاخرہ نے ایک نظر اس پہ ڈال کر کہا کہ آج کے بعد تم پورے گھر کی صاف صفائی کیا کرو گی۔ فی الحال اوپری منزل پر جاؤ اور جتنے بھی بند کمرے ہیں سب کی صفائی کر دو۔ کچھ روز تک گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کچھ روز یہیں پر رہیں گے، وہ کمرے مجھے شام تک بالکل صاف ستھرے چاہیے۔ فاخرہ بیگم کی بات سن کر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور صاف صفائی کا سارا سامان لے کر حویلی کے اوپری حصے میں آ چکی تھی۔ ایک نظر اس نے اس عالی شان گھر پر ڈالی تھی، پھر ایک گہرا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اتنا بڑا گھر آج تک تو صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، بالکل بھول بھلیاں ہے، کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ ہر ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھتی ہوئی ایک کمرے کو کھول چکی تھی، فرنیچر صاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ گرمی کافی زیادہ تھی، اس وقت اس کمرے کا پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے دوپٹے کو اتار کر ایک جانب دروازے پہ لٹکا دیا اور ہلکی ہلکی گنگناتی ہوئی کمرے کی صفائی میں مگن ہو گئی۔ یہ بھی نہ جان سکی کہ دو آنکھیں اسے بڑی دیر سے گھور رہی ہیں۔ جب اس نے اپنے وجود پر گردش کرتی ہوئی نظروں کی تپش محسوس کی تو فوراً پلٹ کر دیکھا، شہیر وہیں دروازے پر کھڑا تھا، اسے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس وقت اس کے پورے وجود پر گردش کر رہی تھی، پسینے سے شرابور وجود، کپڑے جگہ جگہ سے چپک رہے تھے، گیلے بال گردن پر چپک کر اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر جھٹ سے اس نے دوپٹہ اتار کر اپنے گرد لپیٹا تھا۔ کہنے لگی کہ جی صاحب جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے اکیلے کام کرنے کی عادت ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے کام کرتے ہوئے کوئی دیکھے۔ ہڑبڑاتے ہوئے وہ الفاظ کہہ تو چکی تھی، مگر اگلے پل شہیر دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر کہنے لگا کہ اچھا، مگر شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ یہ میرا گھر ہے، میں کبھی بھی جہاں وہاں کہیں بھی آ سکتا ہوں، اگر چاہوں تو یہاں پر بیٹھ بھی سکتا ہوں، اور تمہیں میں آرڈر بھی دے سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے جہاں پر یہ کام کرو
جس انداز میں شہیر بات کر رہا تھا اس کی چھٹی حص ریڈ سگنل دینے لگی تھی۔ نظر اٹھا کر اس نے شہیر کو دیکھا۔ آج تک صرف گھر میں ہی قید رہنے والی وہ لڑکی مردوں کی نظروں کو اتنی اچھے سے سمجھ نہیں پائی تھی، مگر شہیر کی نظروں میں کچھ تو ایسا تھا جسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ مسکرا کر قدم بقدم چلتا ہوا آگے بڑھا، جیب سے ایک سگریٹ نکالا اور اس کا کش لے کر دھواں اس کے نازک چہرے پر پھینکا تھا۔ کھانستی ہوئی وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی اور وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا کہنے لگا کہ تم جیسی حسین نوکرانیاں جو گھر میں کام کرنے کے لیے آ جائیں تو بتاؤ ہم جیسے حسن کے دل دادا کیا کریں گے؟ تمہاری ماں بھی لگتا ہے تمہیں چارے کے طور پر ہی میرے آگے استعمال کرنے کے لیے لائی ہیں۔ تم جیسے لوگوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہاری ماں جیسی عورتیں اپنی حسین کم عمر بیٹیوں کا استعمال کر کے یوں ہی تو اپنے مطلب پورے کروایا کرتی ہیں۔ بتاؤ میرے ساتھ وقت گزارنے کے کتنے پیسے لوگی؟ ایک ہی جسم میں وہ یہ لفظ بولتا چلا گیا تھا جب اگلے ہی پل بسم اللہ غصے سے شہیر کی طرف دیکھا۔ ایک زوردار تھپڑ وہ شہیر کے منہ پر مارنا چاہتی تھی، مگر شہیر اس کی نازک کلائی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے قریب کر چکا تھا اور اگلے ہی پل اسے گردن سے پکڑ کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھ گیا۔ وہ چلا بھی نہیں پائی تھی اور وہ کہہ چکا تھا کہ کیا ایک دفعہ میں بات سمجھ میں نہیں آئی؟ سینکڑوں لڑکیاں شہیر آفندی پر مرتی ہیں۔ شہیر آفندی تم جیسی لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے، جتنے پیسے کہو گی اتنے دوں گا۔ مزید وہ کچھ کہتا وہ اسے خود سے دور کر کے رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ آپ گھٹیا ترین انسان ہیں، گھٹیا سے بھی گھٹیا ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ خود تو بد کردار ہیں ہی، آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی گری ہوئی ہوں؟ لعنت بھیجتی ہوں میں آپ پر اور آپ کے پیسوں پر۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے بھاگی تھی۔ جیسے ہی نیچے اتری تو سامنے ایک ادھیڑ عمر شخص صوفے پر بیٹھا تھا۔ نئی ملازموں کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کیا ہوا ہے لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ اتنا تو وہ جانتی ہی تھی، اپنی ماں سے وہ اکثر شرجیل آفندی کا ذکر سنتی رہی تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ اس گھر میں ان کا کتنا رعب ہے۔ روتے ہوئے وہ ان کے پاس آئی اور سسک سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ بڑے صاحب جانتے ہیں چھوٹے صاحب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس کے بعد جو بھی ہوا تھا لفظ بلفظ وہ بتا چکی تھی۔ فاقرہ بیگم کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ کہنے لگی کہ بے شرم لڑکی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو میرے بیٹے کے بارے میں؟ تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ رشیدہ نے تو آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو بازو سے جھنجھوڑا تھا۔ ارے کلموئی، کیوں نوکری چھڑوانے کے چکروں میں ہے؟ کیا بدنام کیے جا رہی ہے؟ تجھے پتا بھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو مجھے بتاتی، سب کے سامنے کیوں اپنا منہ کھول دیا؟ غصے سے شرجیل صاحب اپنی نشست سے اٹھے تھے۔ ایک زوردار تھپڑ شہیر کے منہ پر مارا تھا۔ بے حیا، بے غیرت انسان، یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری؟ باہر تو تمہاری رنگرلیوں کی خبریں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، مگر اب تم گھر میں کام کرنے والی ملازموں کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھو گے؟ اور اس کے بعد تمہاری پاکٹ منی بند ہے، تم خود کماؤ گے خود کھاؤ گے۔ معافی مانگو اس لڑکی سے ابھی کے ابھی، ورنہ تمہیں اس گھر سے بے دخل کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا۔ شہیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عام سی نوکرانی اسے یوں اپنے دادا سے تھپڑ کھانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اپنی صفائی میں اس نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر گہری سانس خارج کر کے اس نے سرسری انداز میں سوری کہا تھا اور پھر غصے سے گھر سے باہر جا چکا تھا۔ بسمل تو روتی دھوتی سیدھا وہاں سے گھر آ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس کی ماں آ کر اسے کہے گی کہ وہ دوبارہ سے کام پر لے کر ہی نہیں جائے گی، مگر گھر آ کر اس نے باہر پڑا ہوا لکڑی کا پٹھا اٹھا کر بسمل کو مارنا شروع کر دیا تھا، اور مار کر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ تیری وجہ سے اس فاقرہ بیگم نے میری اتنی بے عزتی کی ہے، آج تک میں نے اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا اور تو نے سیدھا چھوٹے صاحب پر الزام ہی لگا دیا۔ ارے تجھ میں ہے ہی کیا جو وہ تجھ پر لائن مارے گا؟ جان بوجھ کر کام پر نہ جانے کے بہانے ہیں تیرے۔ اب تو کل سے میرے ساتھ جائے گی اور ناک رگڑ کر فاقرہ بیگم اور ان کے بیٹے کے سامنے معافی مانگے گی، سمجھی تو؟ یہ بھی تو سوچ
اگر نوکری چلی گئی تو ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ وہ روتے ہوئے خود کو اپنی ماں سے بچاتی کہنے لگی کہ اماں، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے سچ مچ مجھ سے غلط بات کی تھی۔ اگلے روز وہ زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور لا کر فاقرہ بیگم کے قدموں میں پٹکا تھا۔ یہ لیجیے بیگم صاحبہ، گستاخ آپ کی، جو اسے سزا چاہیں دے دیں، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے بہت مارا ہے جی۔ ذرا سی چادر جب سر کی تو چہرہ، ہاتھ اور گردن پہ موجود نیل کے نشان دیکھ کر وہ یہ اندازہ تو لگا ہی چکی تھی کہ اپنی ماں سے اچھی خاصی اپنی درگت بنوا چکی ہے۔ انتہائی حقارت سے بسمل کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تم جیسی لڑکیاں 2 جماعتیں پڑھ لیں اپنی اوقات ہی بھول جاتی ہیں۔ لگتا ہے کہ جیسے تم جیسی کمی کمین ہماری برابری کر لیں گے، مگر ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ تم لوگوں کی اوقات ہمارے پاؤں میں ہے۔ میرے بیٹے کو کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ میرے بیٹے کے ساتھ بڑے بڑے امیر بزنس مین کی بیٹیاں وہ گزارنے کو تڑپتی ہیں، اور تم نے میرے بیٹے کا معیار اتنا گرا ہوا سمجھ لیا ہے کہ وہ تمہیں آفر کرتا پھرے گا۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اگلے 1 سال تک میرے گھر میں مفت کام کرو گی۔ تمہیں 1 روپیہ نہیں دیا جائے گا۔ اس نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جسے دوبارہ فرش پہ دھکا دے کر کہہ چکی تھی کہ بالکل بی بی جی، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ آپ تو فکر ہی نہ کیجیے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا جب اسے اپنی ماں پر شدید غصہ آیا تھا۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اسے ویسا بھی کہہ سکتی ہے۔ انہی دنوں رشیدہ بیگم کو ڈیرے پہ کام کے لیے لے جایا گیا۔ گھر میں فاخرہ بیگم کی بہن اور بھانجا دبئی سے کچھ روز کے لیے ان سے ملنے کے لیے آنے والے تھے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ جلد از جلد سارے کام نپٹا کر گھر چلی جائے، کیونکہ یہاں پر اکیلی رہنا اسے ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس دوران ایک بار بھی اس کا سامنا شہیر سے نہیں ہوا تھا۔ البتہ اپنی لالچی ماں سے اس نے بات چیت کرنا بہت کم کر دی تھی، جس سے ہر بار یہ سمجھاتی کہ دوبارہ بڑے لوگوں کے خلاف اپنی زبان مت کھولنا۔ تم نہیں جانتے، یہ پورا علاقہ انہی کا ہے۔ اگر ہم ذرا سی بھی آواز نکالیں گے تو یہ ہماری زبان کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں ہی کھلا دیں گے۔ وہ اپنی ماں کی بات پر خاموش ہو چکی تھی۔ دوبارہ شہیر سے اس کا سامنا بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے مطمئن تھی، مگر کہاں خبر تھی کہ اس کی زندگی کتنا بڑا موڑ لینے والی ہے۔ اس شام وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ کھانا بنانا اس سے کچھ خاص تو نہیں آتا تھا، کیونکہ کہاں وہ دال سبزی بنانے والی، عید آتی تو تب جا کر آدھا کلو گوشت ان کے گھر پکا کرتا تھا، اور کہاں یہ امیر حویلیوں والے آئے روز ایسے ایسے پکوان پکاتے کہ جس کا نام سن کر ہی اس کی عقل دنگ رہ جایا کرتی تھی۔ وہ بس باورچن کے کہنے پر اسے مطلوبہ چیزیں مہیا کر رہی تھی جب باہر شور اٹھا کہ مہمان آ گئے۔ وہ دروازے کی اور سے جھک کر دیکھنے لگی۔ شہیر کی عمر کا ایک نوجوان لڑکا تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس حسن میں وہ بھی شہیر سے کم نہیں تھا۔ ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی، فاخرہ بیگم سے عمر میں چھوٹی تھی، مگر اس نے بھی بیٹے کی طرح پینٹ شرٹ ہی پہن رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ اپنا چہرہ دوپٹے کے پیچھے چھپا گئی۔ جس پل ٹیبل پر کھانا لگایا گیا تو شہیر اور عفان دونوں ہی ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ جب اتنی پرکشش لڑکی کو ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر عفان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگا، اوئے، تیرے گھر تو بڑی سونی سونی کڑیاں ملازمہ کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ وہ اپنے انگریزی لہجے میں پنجابی بول کر ہنسا۔ اس کی آواز بسمل کے کانوں تک تو نہیں پہنچی تھی، مگر شہیر اسے دیکھ کر اندر تک جل چکا تھا۔ چند روز پہلے جو واقعہ ہوا تھا، اس نے وہ سب کچھ عفان کو بتا دیا۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ تھا، اور الٹا سیدھا کام دونوں ایک دوسرے کو بتا کر ہی کرتے تھے۔ بھائیوں سے بڑھ کر دونوں کا یارانہ تھا، مگر شہیر سے زیادہ عفان ہی تھا، جس کے ذہن میں ہر وقت شیطانی چالیں چلتی رہتی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے بسمل کو دیکھا۔ پھر کہنے لگا کہ لڑکی تو بڑی مست ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک تم نے اس لڑکی کو چکھا کیوں نہیں۔ یقین مانو، دبئی میں بہت حسن دیکھا ہے، مگر جو حسن ایسی گلیوں میں ہوتا ہے نا، اس کا تو الگ نشہ ہوتا ہے۔ میری مانو تو تم بھی اس نشے سے مستفید ہو ہی جاؤ، یا پھر مجھے موقع دو، دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتی۔ عفان کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں، مگر شہیر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا۔ فوراً عفان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا
کہ نہیں، جو چیز ایک بار میری نظروں سے گزر جائے پھر وہ میری ہوتی ہے، چاہے پھر میں اسے اپناؤں یا پھر پیروں تلے رون کر کچل دوں۔ عفان اس کی بات پر ہنس پڑا تھا، مگر دور تک دونوں کی نظروں نے اس معصوم بھولی بھالی لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ اگلے روز گھر میں دعوت تھی، تمام تر فیملی ممبرز کو بلایا گیا تھا۔ شاندار دعوت کا اہتمام تھا اور ایسے میں رشیدہ اور بسمل دونوں کو ہی صبح صبح حویلی بلا لیا گیا۔ کام کر کر کے تو جیسے وہ تھک سی چکی تھی، برتنوں کا تو کچن میں انبار لگا ہوا تھا۔ فاقرہ بیگم کے کہنے پر رشیدہ تو چلی گئی تھی، مگر بسمل کو باقی ملازموں کے ساتھ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ 3 4 اور بھی اس کی عمر کی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی وہ حویلی کی پچھلی طرف سارے برتنوں کا انبار لگائے بیٹھی دھو رہی تھی کہ تبھی فاقرہ بیگم کے حکم پر فوراً ان ملازموں کو اندر بلا لیا گیا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل کا کانچ عفان کے فٹ بال لگنے سے ٹوٹ چکا تھا۔ ملازمہ اپنے ہاتھوں سے وہ کانچ کے ٹکڑے اٹھاتی پلاسٹک بیگ میں ڈال رہی تھی، جبکہ وہ اکیلی بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ جب مہمان خانے سے شیطانی کہکوں کی آواز آئی، اس کمرے میں عفان اور شہیر دونوں موجود تھے۔ جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے سن کر تو اس کے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں۔ گھبراتے ہوئے اس نے برتنوں کو چھوڑا اور تھوڑی سی اٹھ کر کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، اندر دونوں لڑکے صوفے پر بیٹھے رنگ برنگی ڈبیاں اور کانچ کی سیاہ بوتلیں نکال کر سامنے رکھ چکے تھے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اب یہاں پر جو بھی کرنے والے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ نشہ تھا جسے پینے کے بعد دونوں پاگل ہونے والے تھے۔ عفان ہنس کر کہنے لگا، ارے یار، دبئی کا برانڈ لے کر آیا ہوں تیرے لیے، جانتا ہے یہ بوتل 80,000 کی ہے۔ وہ یہ کہتا اس کے لیے گلاس میں وہ حرام مشروب تیار کرنے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو بسمل کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی برتن دھونے لگی، چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ بس کسی بھی طرح وہ یہاں سے برتن دھو کر باقی ملازماؤں کے ساتھ کوارٹر میں سو جانا چاہتی تھی، مگر نہ ہی باقی ملازمائیں لوٹ کر آئی تھی اور برتن بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ہی برتن دھو کر وہ اٹھی اور فاقرہ بیگم سے اجازت لینے کے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی کہ گھر مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، ہڑبڑا کر وہ پیچھے مڑی تھی، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر ایک جانب لے جانے لگا۔ یہ سخت ہاتھ اسے جکڑ چکے تھے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ کہاں جا رہی ہے۔ خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر کسی نے اسے زور سے بیڈ پر پٹکا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا تھا، کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے قریب کون موجود ہے۔ جب چہرے پہ ہاتھ رکھے ہی اسے اپنے کانوں کے قریب ایک آواز سنائی دی، بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ کتنا بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، آج پھر آخر میری چنگل میں آ ہی گئی۔ کب سے میں انتظار کر رہا تھا، مگر تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ آج دیکھنا میں تمہیں کیسے تڑپاتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو بسمل کا سانس لینا محال کر رہی تھی۔ اس نے نشے میں پاگل ہو کر فیصلہ کیا تھا کہ بس کسی بھی طرح آج وہ اس لڑکی کو اپنا بنا کر رہے گا، جس میں عفان نے اس کی پوری مدد کی تھی۔ جان بوجھ کر سرکٹ بریکر آف کر کے اس نے شہر کے لیے راستے ہموار کیے تھے۔ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس نے اس کی چادر کو اس کے منہ پر باندھ دیا۔ آخری بار روتے ہوئے اس نے یہی کہا تھا کہ پلیز تمہیں خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر وہ مکمل طور پر نشے میں دھت اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ رات دھیرے دھیرے ڈھلتی رہی اور وہ اذیتوں سے دو چار چیختی چلاتی رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ چلانا بند کر چکی تھی۔ اس کے وجود میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ کسی طرح کا کوئی رد عمل ظاہر کر سکے۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو چکی تھیں اور شہیر اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد وہیں اس کے پہلو میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگلی صبح افندی حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ صبح صبح ہمیشہ کی طرح اپنے پوتے کو زبردستی جاگنگ کروانے کے لیے شرجیل صاحب اٹھے تھے۔ خود بھی وہ واک کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ اپنے پوتے کو بھی لے کر جاتے تاکہ اس کے ساتھ کچھ وقت بتا سکیں۔ باقی سارا دن تو وہ لڑکا ہاتھ نہیں آتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے دھیان میں دروازہ کھولا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ شہر کا دروازہ لاک ہو۔ وہ مسلسل دروازے پہ دستک دینے لگے کہ الو کے پٹھے، دروازہ کھولو، ابھی تک سو رہے ہو،
آج تمہاری خیر نہیں۔ شرجیل صاحب آج کافی اچھے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ دروازہ کھولتے ہی ان پر کیسا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا۔ ساری رات اذیتیں برداشت کرنے کے بعد وہ تو ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی، مگر دادا جی کی آواز سن کر شہین نے آنکھیں کھولی۔ نشے میں تو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اس کے پاس بیڈ پر ایک کم سن دوشیزہ اس کی اذیتوں کا شکار ہونے کے بعد پاس پڑی ہے۔ بے خود ہو کر آنکھیں موندی ہی دروازے تک آیا اور دروازہ کھول کر بولا کہ کیا ہے دادا جی، آدھی رات کو کیوں شور مچا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی لاٹھی اس کی ٹانگوں پر مار کر اس کی آنکھیں کھولتے، بیڈ پہ پڑی ہوئی بے ترتیبی سے بسمل کو دیکھ کر تو ان کا منہ کھلا رہ چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی آنکھیں بند کر گئے اور پھر غصے سے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار چکے تھے۔ تھپڑ کھا کر اس کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ رات کے سارے منظر اسے یاد آنے لگے۔ فاخرہ بیگم بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ رشیدہ بیگم بھی اسی وقت حویلی پہنچی تھی۔ جب اپنی آنکھوں سے اس نے یہ منظر دیکھا تو چیخنے چلانے لگی، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا وجود ڈھانپنے لگی، چیخ چیخ کر کہنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب میری بچی ٹھیک کہتی تھی کہ چھوٹے صاحب کی اس پر بری نظر ہے، اور میں اپنی بچی کو ہی برا بھلا کہتی رہی کہ چھوٹے صاحب کے بارے میں ایسا نہ کہو۔ شاید ہی زندگی میں کبھی شرجیل آفندی نے اپنے پوتے پر اتنا غصہ کیا ہو جتنا وہ آج کر رہے تھے۔ اسے جس قدر ہو سکتا تھا وہ مار رہے تھے، اور وہ چپ چاپ مار کھا بھی رہا تھا۔ یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، نشے میں مجھے اچھے برے کی سمجھ نہیں لگی۔ نشے کا سن کر تو وہ اور زیادہ غصہ ہو چکے تھے۔ اسے مارتے مارتے ہانپتے ہوئے خود بھی گر چکے تھے۔ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پیٹنے کے انداز میں مار کر بولے، تم نے میری عزت خراب کر دی، تم نے سب کچھ ختم کر دیا۔ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم میرے پوتے ہو۔ ساری رات درد سے سسکتی ہوئی بسمل کو ہوش تو آ چکا تھا، مگر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اٹھ پاتی۔ شرجیل صاحب نے باقاعدہ خود ڈرائیور بھیج کر اسے ہاسپٹل منتقل کروایا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر وہ بولے تھے کہ پولیس میں رپورٹ نہ درج کروائیں۔ رشیدہ رو رو کر کہنے لگی کہ اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ہر ایک کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ ملازم گاؤں میں جا کر بتائیں گے کہ میری بیٹی کی عزت خراب ہو گئی۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ جہاں فاقرہ اسے الگ کمرے میں لے جا کر ڈانٹ رہی تھی، عفان بھی سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہیں شرجیل صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم فکر مت کرو، اس لڑکے نے جو غلطی کی ہے یہ اس کا خمیازہ بھی بھگتے گا۔ اس کی شادی اب اسی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک بے ہوشی کی کیفیت میں رہنے کے بعد جب بسمل کو ہوش آیا تھا تو یہ خبر سن کر اس کے پورے وجود میں آگ سی لگ چکی تھی۔ وہ لمحہ یاد کر کر اسے شہیر کے سائے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر کتنی دیر روتی رہی، مگر جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تو فکر مت کر، شہیر نے تیری عزت روندی ہے، اب وہی تجھے دلائے گا، اپنی بیوی بنا کر تجھے اس گھر میں رکھے گا۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر اسے اپنے کان میں شہیر کے وہ الفاظ گونجتے ہوئے سنائی دینے لگے جب شہیر نے اس سے کہا تھا کہ تمہاری میری نظر میں سوائے ایک ٹیشو پیپر کے اور کوئی عزت نہیں ہے۔ ہاں، وہی ٹیشو پیپر جسے ایک بار استعمال کرنے کے بعد کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ شخص تو اسے ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھر پھینک چکا تھا۔ اسے اتنی نفرت کرتا تھا، اسے اتنی تکلیف سے دوچار کیا تھا، بھلا وہ اپنا آپ اس کے سپرد ہمیشہ کے لیے کیسے کر سکتی تھی؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی کہ نہیں اماں، ایسا مت کرو، مجھے اس درندے کے حوالے مت کرو، مجھے انصاف چاہیے، میرے ساتھ غلط ہوا ہے۔ مگر رشیدہ اسے خاموش کروا چکی تھی۔ 5 لاکھ روپے اسے فاقرہ بیگم کی طرف سے مل چکے تھے، اور بیٹے کی پڑھائی کا خرچہ الگ، ماہانہ راشن شرجیل صاحب کی طرف سے اٹھانے کے لیے الگ پیشکش کی جا چکی تھی، اور یوں لالچ میں آ کر رشیدہ بیگم نے اپنی بیٹی زبردستی اس کے نکاح میں سونپ دی تھی۔ وہ دلہن بنی اس کے بستر پر بیٹھی تھی، اسی کمرے میں جس میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید کمرے میں آ کر ایک بار پھر اسے اسی اذیت سے دوچار کیا جائے گا، مگر شہیر نے کمرے میں آ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے بیڈ سے اٹھایا تھا۔ یہ کہنے لگا کہ خبردار، جو دوبارہ اس بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش بھی کی تم نے، تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں کمرے میں آؤں گا
ایک بار پھر بیوی کے روپ میں دیکھ کر تمہارے ساتھ سہاگ رات مناؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک دفعہ استعمال کی ہوئی چیز کو شہیر دوبارہ چھونا بھی پسند نہیں کرتا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتا تھا اور تم نے کیا کیا؟ تم جیسی لڑکی جو میرے استعمال کی ہوئی تھی وہی میری بیوی کے روپ میں آ گئی۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے دھتکار چکا تھا۔ وہ ساری رات ایک کونے میں بیٹھی سو چکی تھی۔ یہ خوف تو اس کے دل سے اتر چکا تھا کہ دوبارہ اسے وہ تکلیف دہ لمحات سے گزرنا پڑے گا۔ فاقرہ بیگم اسے شرجیل صاحب کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ زمینوں کا چکر لگانے کے لیے جاتے تو بسمل کو ڈانٹ پھٹکار کر اسے یہ یاد ضرور دلاتی تھی کہ اس گھر میں آج بھی وہ ملازمہ ہے۔ بہت جلد تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم ہمیشہ یہاں پر اس گھر کے وارث کی بیوی بن کر رہو گی۔ میرے بیٹے کی شادی تو ایک اعلیٰ خاندان میں ہی ہوگی۔ وہ ڈری سہمی سب کی ڈانٹ کھا لیا کرتی تھی، ملازمہ کی طرح گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی۔ دوبارہ شہیر نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر ہاں آدھی رات کو سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنے ساتھ لڑکیوں کو ضرور لایا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھنا، پارٹی کرنا اور اس سے باہر کمرے کے کھڑے کر دینا۔ وہ چپ چاپ بغیر کوئی حق جتائے دیکھتی رہتی۔ ایک روز کام کرنے کے دوران ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شرجیل صاحب کے کہنے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں پر یہ پتہ چلا کہ یہ حاملہ ہے۔ اپنے بیٹے کی اولاد کا سن کر بھی فاقرہ بیگم کا دل نرم نہیں پڑا تھا۔ شرجیل صاحب بہت خوش تھے، انہیں تو بس اب شہیر کے آنے کا انتظار تھا۔ فاقرہ بیگم تو سمجھ رہی تھی کہ شہیر کو جب یہ خبر پتہ چلے گی تو وہ اس لڑکی کو خوب سنائے گا، اسے مزید نفرت کرنے لگے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ جس پل شہیر کو خبر ملی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے گلے لگا تھا، کہنے لگا کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں اماں جان، میں باپ بننے والا ہوں، یعنی میرا بھی چھوٹا سا بچہ آنے والا ہے۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر فاقرہ بیگم کے تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ کیا تم سچ مچ خوش ہو؟ کیا تم اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتے ہو؟ شہیر نے فوراً سنجیدگی سے کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر ہاں وہ میری اولاد کو اس دنیا میں لانے والی ہے، اس لیے اس کی صحت کا خیال تو رکھنا پڑے گا۔ جہاں شہیر ملازمہ کو کہہ کر گیا تھا کہ بسمل کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنا چاہیے، وہیں فاقرہ بیگم جان بوجھ کر نہ اسے وقت پر دوا لینے دیتی، نہ ہی اسے آرام کرنے دیتی، بلکہ وہ ہر وقت کام کاج میں ہی لگائے رکھتی تھی، اور وہ حاملہ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ رات کو جب بستر پر لیٹتی تو درد سے کمر اکڑ چکی ہوتی۔ بعض دفعہ تو روتے ہوئے وہ سسکتے ہوئے ہی رات گزار دیا کرتی۔ بچے کو اس دنیا میں لانا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید موقع پر شہیر کے دو میٹھے بول اس کی زندگی میں سکون بھر دیں گے، مگر وہ تو اپنے بیٹے ارسل کو پا کر اسے لے کر گھر بھی جا چکا تھا، اور بسمل کو ڈرائیور اور ملازمہ کے ساتھ گھر لانا پڑا تھا۔ ماضی میں کتنی ہی تکلیفیں تھیں جو وہ جھیل کر آج اس مقام تک پہنچی تھی، پھر آخر کیسے اتنی آسانی سے وہ ایک بار پھر شہیر کو اپنا آپ سونپ دیتی۔ ہاں اس 1 سال کے عرصے میں اگر شہیر اس سے محبت کرنے لگتا، اس کی عزت کرتا، اس کے سوا کسی دوسری عورت کو زندگی میں شامل نہ کرتا، تو شاید وہ اپنے دل میں اس کے لیے عزت، احترام اور اپنائیت لے آتی۔ وہ کچن میں فرش پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہی تھی جب اسے شہیر کی گرجدار آواز سنائی تھی۔ گھبرا کر وہ اٹھی تھی، اب تو چہرے پر بہنے والے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ جلدی سے اسے اپنا چہرہ صاف کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ ارسل ابھی بھی سو رہا تھا، مگر وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کہنے لگا اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ وہ کام کا بہانہ بنا کر اس کے قریب گئی اور کہنے لگی کہ اب مزید کتنی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں آپ؟ میں جانتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ رشتہ صرف اور صرف اس لیے رکھا ہے کیونکہ میں آپ کے بچے کی ماں ہوں۔ اس وقت آپ کے اس بچے کو مجھ سے نشو نما چاہیے، لیکن جب آپ کا بچہ سمجھدار ہو گیا تو پھر؟ سوالیہ نظروں سے اس نے شہیر کی طرف دیکھا تھا، جس نے انتہائی بیزاری سے اسے دیکھ کر کہا تھا کہ پھر یہی کہ وہ دن تمہارا میری زندگی میں آخری دن ہوگا۔ میں تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا اور اپنے بچے کے لیے ایک نئی ماں لے آؤں گا۔
اس کی اس بات پر وہ پھیکی سی ہنسی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا، آپ کی وہ تنگ چست لباس پہننے والی گرل فرینڈس چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنا وجود آپ کے ساتھ ساتھ باقی لڑکوں پر بھی عیا کرنے والی، کیا آپ کے اس بچے کو پال لیں گی؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا، اس کی زلفوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہارا سردرد نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ یہ کہہ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لینے کے بعد اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب لے کیا اور بھرپور لمس اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک دم سے بے چینی سے ابھر آئی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ فری ہو کر بے دھڑک بات تو کر لیا کرتا تھا، مگر سوائے اس کے وہ کسی کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی چھت پر نظریں ٹکائے دیکھ رہی تھی اور وہ زبردستی اس کے ساتھ کچھ کرنا تو چاہتا تھا، مگر پورے ہوش و حواس میں اسے نہ جانے کیوں بے چینی سی ہونے لگی۔ وہ اسے دھکا دے کر اس سے دور ہوا تھا، کہنے لگا کہ جاؤ یار، عجیب لگ رہا ہے، جیسے میں کسی پتلے کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اٹھو یہاں سے، سونے دو مجھے۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھ کر ارسل کے ساتھ لیٹ چکی تھی۔ دل میں شہیر کی بے چینی دن بدن مزید بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتا تھا جو ایک عورت کے وجود سے ہی اسے مل سکتی تھی، مگر بسمل کے ساتھ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور جو لڑکی بار بار اس کے پیچھے پڑی تھی، نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شام منوشے نے اسے ہوٹل میں بلایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہاں اس کے پاس جا پہنچا تھا۔ جس نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا، شہید تو کیا کوئی شریف لڑکا بھی ہوتا تو اس کی جانب مائل ہونے لگتا۔ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں رکھے ایک گلاس اس نے خود پیا تھا اور دوسرا اس نے شہیر کی طرف بڑھایا تھا، جسے گھونٹ گھونٹ وہ لبوں سے اتارتا ہوا نشے سے دوچار ہو رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسے کسی چیز کی ہوش نہیں رہی۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کے پاس موجود یہ عورت اسے کتنی بڑی جال میں پھنسانے والی ہے۔ وہ اس کے ساتھ قربت کے لمحات گزارنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی، جس کے لیے اتنی سیاہ بننے والی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر سوائے اس کی اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گزشتہ رات کے لمحات سوچ کر ایک بار پھر اس کی رگ رگ میں سرشاری دوڑ رہی تھی۔ وہیں اس کا ضمیر اسے بار بار بے چین بھی کر رہا تھا، جیسے اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا اور کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اس نے چپ چاپ فریش ہونے کے بعد سیدھا آفس کا رخ کیا تھا۔ ابھی وہ آفس میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا کہ جب موبائل میں ایک ٹون بجی۔ سرسری انداز میں اس نے دیکھا تو انوشی کا میسج تھا۔ وہ اسے وائس نوٹ بھیجتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے تو لگا تھا کہ صبح صبح تمہارے حسین چہرے کا دیدار ہوگا اور ایک بار پھر تم مجھے سرشاری میں گم کر دو گی، مگر تم اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ ابھی الفاظ اس نے کہے تھے کہ جب کچھ ویڈیوز اس کے نمبر پہ سینڈ ہونے لگی۔ گزشتہ رات کے گزارے ہوئے لمحات کی ویڈیوز تھی، جس انداز میں بنائی گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں صرف وہ نہیں بلکہ کوئی تیسرا بھی موجود تھا۔ گھبراہٹ کے مارے شہیر کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسی کے ساتھ انوشی کا ایک وائس نوٹ آیا تھا جس میں وہ کہنے لگی کہ چپ چاپ میرے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ ٹرانسفر کر دو، ورنہ تمہاری یہ ویڈیوز تمہارے خاندان والوں میں وائرل کر دوں گی۔ تم جیسے بزنس مینوں کو پھنسا کر ان سے مطلب پورا کروانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے جواب چاہیے، ورنہ آگے تم کو سوچ لو۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا وہ سیسا جس کے کانوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ گھبرا گیا، گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پچھلے 1.5 سال سے تم میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ ڈیلیٹ کرو ان ویڈیوز کو۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم سے شادی کروں گا، اور تم؟ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کچھ بھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ میں تمہیں 20 لاکھ ٹرانسفر کر سکتا ہوں، ابھی اس وقت میرے پاس اتنی ہی ہے، باقی میں تمہیں ساتھ ساتھ دے دوں گا، مگر پلیز کوئی الٹا قدم مت اٹھانا۔ اس کی سوئی 5 کروڑ پر اٹکی تھی۔ جب شہیر نہ مانا تو کچھ دیر بعد ہی وہ ویڈیوز اس کے پورے خاندان میں وائرل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میڈیا کے ہاتھ بھی لگ چکی تھی۔ وہ شخص جو اپنی ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتا تھا، جس نے کبھی کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھا ہی نہیں تھا،
جو کہتا تھا کہ میں لڑکیوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہوں، جس نے بسمل کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج وہ اس لڑکی کے ہاتھوں استعمال ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے مردوں کو استعمال کرنے کے بعد اس تک پہنچی تھی۔ شہید جب گھر پہنچا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ دادا جی کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ آخری الفاظ یہی بول کر بے ہوش ہوئے تھے کہ یہ لڑکا میرے جنازے کو کندھا نہ دے۔ آج اسے اپنا سب کچھ لوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بسمل اور اس کا بیٹا دونوں ہی دادا جی کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ فوراً انہیں ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ فاقرہ بیگم کو اپنے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ کتنے ہی تھپڑ ایک ساتھ وہ اپنے بیٹے کے منہ پر مار چکی تھی۔ وہ سبھی خاندان والے ایک ساتھ اکٹھے تھے، ہر کوئی اس پہ تھو تھو کر رہا تھا۔ وہ سن دماغ کے ساتھ اپنے دادا کا جنازہ دیکھ رہا تھا۔ 6 فٹ دوری پر بیٹھا وہ اپنے دادا کی وصیت پر عمل کر رہا تھا، جو یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ لڑکا میرا آخری دیدار بھی نہ کرے، میرے جنازے کو راہ چلتوں سے اٹھوا لینا، مگر اس سے نہیں۔ شہیر تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ کیا جس پل جنازہ اٹھایا جانے لگا تو وہ پیروں کی طرف بیٹھ کر کتنی ہی دیر بول کر روتا رہا۔ اس کے چیخ چیخ کر رونے کی آواز پر سبھی خاندان والے یہی کہہ رہے تھے کہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہے یہ لڑکا، جبکہ کہیں نہ کہیں چیزوں میں فاقرہ بیگم بھی قصوروار تھیں، جنہوں نے دولت اور طاقت کے نشے میں اپنے بیٹے کو اندھا ہونے دیا، اسے سنوارا نہیں تھا۔ بسمل چپ چاپ اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ اسے آج شہیر ایک الگ ہی روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ اس نے بھی دیکھی تھی، مگر اپنے شوہر کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اکثر اس سے کہا کرتی تھی کہ جس طرح تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا تھا، دیکھنا تم بھی ایسے ہی رسوا ہوگے۔ خدا میرا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ میں تب دیکھوں گی جن لڑکیوں کی تم باتیں کرتے ہو وہ کیسے تمہیں اپناتی ہیں۔ پلٹ کر تمہیں مجھ جیسی 2 کوڑی کی ملازمہ کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ جس پل فاقرہ بیگم نے اسے اپنے خاندان میں مذاق بنتا دیکھا تو وہ بھی اپنے بیٹے سے نفرت کرنے لگی تھی۔ غصے سے اسے ڈانٹنے لگی، یہ تک کہہ دیا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں اپنا خون مانتی نہیں ہوں۔ ابھی شرجیل صاحب کو وفات پائے 10 روز ہی گزرے تھے جب ایک شام فاقرہ نے بسمل کو دیکھا۔ ارسل کو وہ خاموش کروا رہی تھی، مگر وہ مسلسل روئی جا رہا تھا۔ اس وقت وہ شرجیل صاحب کی گود میں بیٹھ کر کھیلا کرتا تھا۔ شاید وہ بھی اپنے پردادا کو یاد کر رہا تھا۔ فاقرہ جو پہلے ہی خاندان والوں کی باتوں سے کافی ڈسٹرب تھی۔ ویڈیو کو انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ تو کروا دیا گیا تھا، مگر یہ تو مرتے دم تک اب سب کو یاد رہنے والی تھی۔ بار بار بچے کا رونا سن کر اسے برداشت نہ ہوا۔ غصے سے چلا کر اس کے پاس آئی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ کہنے لگی کہ دفع ہو جاؤ اس گھر سے۔ اس گھر میں تم اگر ٹکی ہوئی تھی تو صرف اور صرف میرے سسر کی وجہ سے، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارا بھی اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے نکال رہی تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ یہ گھر اس کا عارضی ہے، جہاں پر وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ صرف اتنا بولی تھی کہ میں نے اکیلے جانا ہے یا آپ کا وارث ساتھ لے کر جاؤں۔ جواب میں فاقرہ نے اپنے پوتے کو بھی گالی دے دی تھی کہ مجھے نہیں چاہیے، اسے اپنے گھر میں لے جاؤ۔ پتہ نہیں کس کو اٹھا کر میرے بیٹے کا نام تھوپ رہی تھی۔ یہ گالی سن کر اس نے پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا تو میرے ساتھ غلط کرنے کا خمیازہ بھگت رہا ہے، لیکن شاید اگلی باری اب آپ کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ رشیدہ نے جب اسے گھر میں دیکھا تو 100 طرح کی باتیں سنانے لگی۔ شہیر کو اس شام بڑی شدت سے ارسل کی یاد آئی تھی۔ پچھلے کئی روز سے اس نے اپنی گود میں ارسل کو اٹھایا نہیں تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا اس نے اپنے کمرے میں بھی سگریٹ کی بو رچا بسا لی تھی۔ انوشا کو پولیس کے حوالے کروا کر وہ اچھی خاصی سزا دلوا چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ بسمل کو دھیمے لہجے میں آواز دینے لگا۔ پہلے تو وہ اس کی ایک آواز پر بھاگی چلی آتی تھی، مگر آج وہ وہاں پر نہیں تھی۔ ملازمہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ بڑی بیگم صاحبہ نے تو انہیں دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ شہیر کے تو تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ کہنے لگا کہ اچھا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ ملازمہ کے بتانے پر تو وہ آگ بگولا ہوا تھا۔ باہر آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ بسمل کہاں ہے
اور میرا بچہ، آپ نے انہیں کیوں نکالا؟ کہنے لگیں کہ وہ اسی قابل تھے، ایک نہ ایک روز اسے اس گھر سے اس بچے کے ساتھ جانا ہی تھا۔ مگر شہیر کہنے لگا کہ وہ اس قابل نہیں تھی، بلکہ میں اس قابل تھا جو آج بھگت رہا ہوں۔ آج تک میں اس لڑکی کو برا بھلا کہتا تھا، مگر آج میں اس سے بھی کمتر اور کم درجہ ہو چکا ہوں۔ سب کی نظروں کے سامنے میری اوقات کیا ہو چکی ہے۔ آج اگر بسمل بھی مجھے ریجیکٹ کر دے تو مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں کسی کے بھی قابل نہیں رہا۔ آج تک میں اس کی عزت کو صرف ایک مذاق سمجھ رہا تھا، دولت کے نشے میں چور تھا، مگر آج جب خود پر بیتی ہے تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ بددعا جب لگ جائے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ شہیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید گزشتہ 15-20 دنوں سے تنہائی میں رہ کر اسے اس کا ضمیر اچھی خاصی عقل سکھا چکا تھا۔ بسمل کو ابھی اس گھر میں آئے 5 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب رشیدہ نے اسے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ بیٹی، میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کو مجھے دے، میں اسے ٹوکری میں ڈال کر ان کے گھر کے باہر رکھاؤں گی، خود ہی اپنے بچے سنبھالتے رہیں گے اور تیری میں شادی اچھی جگہ کروا دوں گی۔ اب ساری زندگی تجھے اپنے گھر میں تو نہیں بٹھا کر رکھ سکتی نا۔ ماں کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگی کہ اماں، پہلے ہی تم نے مجھے کھلونوں کی طرح استعمال کروایا ہے۔ میں عورت ہوں، کوئی پلاسٹک کی گڑیا نہیں ہوں جسے تمہارا جب دل چاہے گا ایک نئے سانچے میں ڈھال دو گی۔ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری شخص وہی تھا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی، مگر دوبارہ کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ اپنے بچے سے تو بالکل بھی دور نہیں ہو سکتی، اس میں تو میری جان بسی ہے۔ وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ جب دروازے کے باہر کھڑا ہوا شہیر اندر داخل ہوا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بکھرے بال، کھلے کالر، وہ آج الگ ہی شہیر افندی لگ رہا تھا۔ آ کر سیدھا بسمل کے پاس بیٹھا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کتنی دیر اسے چومتا رہا۔ وہ بھی باپ کی محبت پا کر جیسے کسی گلاب کی طرح کھل چکا تھا۔ پھر ایک نظر اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے بسمل، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا، مگر یقین مانو میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے جان بوجھ کر نشے میں دھت کر کے یہ سب کچھ کروایا گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ آج میرے سامنے آ چکا ہے۔ مگر خدا کے واسطے میرے بچے کو مجھ سے جدا مت کرنا اور نہ ہی خود کو مجھ سے الگ ہونے دینا۔ میں ساری زندگی تمہیں دور سے دیکھ کر گزار دوں گا، مگر سچ پوچھو تو میرا تمہارے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں بے سہارا، بے بس ہو چکا ہوں۔ بسمل نے اپنے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے شہیر کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہی، پھر اپنے بیٹے کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی جو باپ کے سینے سے لگ کر اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس بار شہیر کے ساتھ واپس اس گھر میں آئی تھی، مگر وہاں پر مزید رہنا ان کے لیے محال تھا۔ خاندان والوں کی باتوں نے دھیرے دھیرے شہیر کو نفسیاتی مریض بنانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ سگی ماں بھی اسے مرنے کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ اس وقت بسمل ہی تھی جس نے اس کے ساتھ اس حویلی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں شہر آ چکے تھے۔ شہر کے مشہور سائیکائٹرسٹ سے اس کا علاج کروایا گیا، مگر جب پھر بھی گناہوں کا بوجھ کم نہ ہو سکا تو بسمل نے اسے قرآن پاک تھمایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شہیر نے اپنے ہر ایک گناہ سے توبہ کی تھی، صدقے دل سے جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کے حضور توبہ کی تھی، سجدے میں گر کر کتنی دیر ہوتا تھا۔ دھیرے دھیرے اسے یوں محسوس ہوا جیسے گناہوں کا پہاڑ اس کی کمر سے سرک چکا ہو۔ وہ ویسا بن چکا تھا جیسا کہ کبھی بسمل نے خواب میں دیکھا تھا۔ جو کچھ بسمل کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کا خمیازہ اچھے سے بھگت چکا تھا، مگر اب بار بار ماضی کو کرید کر سامنے لانا بھی بہتر نہیں تھا۔ یہ سوچ کر بسمل نے اپنا رویہ شہیر کے ساتھ بہتر کر لیا۔ ایک عرصہ لگا تھا، مگر دونوں میں محبت پروان چڑھنے لگی۔ اس بار جب شہیر نے اسے اپنا بنایا تو ان کی محبت میں پروان چڑھتی شدتوں کو دیکھ کر بسمل تو جیسے دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ وہ بس ان لمحات کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور یوں ہی ہنستی مسکراتی پرسکون زندگی کا سوچ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔